बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर क्या होगा मेरी बेटी? असद शराजी के पूछने का अंदाज ऐसा ही था जैसे कोई अय्यार व बुज़दिल गीदड़ किसी हमलावर शेर को देखकर अपने गार की तरफ भाग रहा हो। कुछ भी हो, मैं इस सूरत हाल का सामना नहीं कर सकूंगी, अरमगाना ने बदले हुए तेवरों के साथ कहा। उसके लहजे से शदीद नागवारी की झलक नुमाया थी। अगर सुबकतगीन बरसरे इख्तदार आ गया तो मैं ये मुल्क छोड़कर कहीं दूर चली जाऊंगी, और अगर उसने मुझे अपनी मर्जी की जंजीर पहनाने की कोशिश की तो मैं अपने आप को हलाक कर डालूंगी। ये कहकर अरमगाना ने अपनी अंगूठी में जगमगाते हुए कीमती अलमास को देखा, जो एक लम्हे में इंसानी जिंदगी का सारा कारोबार खत्म कर सकता था। नहीं मेरी बहादुर बेटी, ये कहते हुए असद शराजी अपनी नशिस्त से उठा और अरमगाना के करीब जाकर बैठ गया। फिर उसके सर पर हाथ फेरने लगा। अगर तू भी रास्ता बदल गई तो फिर मेरा साथ कौन देगा? तू खूब जानती है कि मैं तुझे नर्मो नाजुक लड़की नहीं, अपना जांबाज और जफाकश बेटा समझता हूँ। महज इक़्तिदार और बेहतर मुस्तकबिल की जंग नहीं, ये तो अपने अपने अकायद के दिफा का मसला है। मैं ज़हनी और क़ल्बी तौर पर एक आतिश परस्त हूँ जिसने आलम जबर में इस्लाम कबूल किया है। मैं सुबकतगीन का दुश्मन इसलिए हो रहा हूँ कि वो अपने बेदाग किरदार से इस्लाम को तक़वियत पहुँचा रहा है। यही वजह थी कि मैंने तुझे उसको ज़ेरे दाम लाने की हिदायत की थी। मेरा ख्याल था कि तेरा हुस्न बेपनाह सुबकतगीन को असीर करके उसे ताउस और रुबाब और शराब में गर्क कर देगा, मगर अफसोस ऐसा ना हो सका। फिर मैं उसके बेटे महमूद की जान के दरपाए हो गया कि मेरे हिसाब से महमूद इस दौर का सबसे बड़ा फितना है, और मेरे इन अंदाज़ों की तस्दीक उस जादूगर निज़ाम शाह ने भी कर दी है। अरमगाना पहले भी अपनी बाप की ये बातें सुन चुकी थी, मगर सूरत हाल बदल जाने के बायस अब उसे असद शराजी के मंसूबों पर नए जाविये से गौर करना पड़ रहा था। मैं आपकी मजबूरियां समझती हूँ बाबा जान, अरमगाना के लहजे में गहरी हमदर्दी का इजहार हो रहा था। अगर तू मेरी मजबूरियां समझती है तो मुझे इस अंधेरे रास्ते में छोड़कर फरेब कार उजालों की तरफ ना जा। असद शराजी ने अरमगाना के बाग़ियाना जज्बात को दबाने की कोशिश की। जब तक सुबकतगीन और महमूद जिंदा हैं, हमारे ख़ानदान को कहीं रोशनी नहीं मिलेगी। फिर आप महमूद को किस तरह अपने रास्ते से हटाएंगे? अरमगाना ने सवाल किया, जबकि वो जादूगर निज़ाम शाह उसकी हिमायत कर रहा है और अपनी कोशिशों में कामयाब भी है। मैं उस जादूगर को भी देख लूँगा, मगर तेरी हौसला शिकन बातें सुनकर मेरा दिल डूबा जा रहा है। असद शराजी ने अरमगाना के बदले हुए ख्यालात की शिकायत की। आखिर एक तन्हा इंसान क्या करेगा? वो बड़ी अय्यारी के साथ अपने आप को दुनिया का मजलूम तरीन इंसान साबित करने की कोशिश कर रहा था। अरमगाना काफ़ी देर तक सोचती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके होंठों को जुम्बुश हुई। मैं आपके साथ हूँ बाबा, मगर कभी कभी मंजिल नजर नहीं आती तो अपने चारों तरफ फैले हुए अंधेरों से डर जाती हूँ। हिम्मत से काम ले अरमगाना, कि ये अंधेरे बहुत आर्जी हैं। बेटी का आमादा पाकर असद शराजी के होंठों की गुमशुदा मुस्कुराहट लौट आई थी, और मुस्कुराहट उस वक्त ज्यादा गहरी हो गई जब सुबक तगीन की जगह मलका तगीन को गजनी का अमीर बना दिया गया। ये बड़ी गैर मुतवक्के सूरत हाल थी। आम लोगों का ख्याल था कि सुबक तगीन को अमीर अबू इसहाक का जाननशीन बनाया जाए, मगर जब बासर सियासी हलकों का फैसला सामने आया तो अक्सर लोग हैरान रह गए, और इन हैरत ज़दा इंसानों में असद शराजी भी शामिल था। बहुत देर तक उसे अपनी समात पर यकीन ही नहीं आया, मगर जब कसरे शाही में हर तरफ मुबारकबादों का शोर गूंजने लगा, उसकी हैरत का तिलिस्म टूटा। फिर असद शराजी ने सबसे पहले अपनी बेटी को ये निशात अंगेज खबर सुनाते हुए कहा, अरमगाना, मैं ना कहता था कि इंसान को अहरमन की ज़ात से मायूस नहीं होना चाहिए। सुबकतगीन का मुस्तकबिल अब हमेशा के लिए तारीख हो चुका है। सितारे एक बार फिर सच बोलने लगे हैं, और आसमानों से सच्ची खबरें आने का सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका है। सुबकतगीन एक शेर तो ज़रूर है, मगर आहिनी पिंजरे में बंद एक बेअसर और मजबूर शेर। अरमगाना भी इस खबर को सुनकर खुशी से झूम उठी। कई दिन से जिन अंदेशों की अलगार ने दोनों बाप बेटी की नींदें हराम कर दी थी, मलका तगीन की तख्त नशीनी के बाद इन तमाम अंदेशों ने दम तोड़ दिया था, और अब असद शराजी का फितनाकार जहन नए मंसूबे तराश रहा था। फिर उसने मलका तगीन को भरे बाजार में मुबारकबाद देते हुए कहा, अमीर, यह अहले गजनी की इंतहाई खुशनसीबी है कि वो आप जैसे इंसान को तख्ते सल्तनत पर जलवा अफरोज देख रहे हैं। बेशक इख्तदार बहुत बेवफा और फानी शय है, मगर फिर भी कुछ लोग अपने किरदार से इसे वफा और बका का रंग बख्श देते हैं। आप भी वही मर्दजरी हैं जिसको गजनी के दरो दीवार हमेशा याद रखेंगे। मैं साबिक फरमा रवाओं की बात नहीं करता,
کہ وہ بھی اپنے اپنے مقصد میں بہت زیادہ مخلص تھے، لیکن آپ کی آمد اس مملکت پر ایک احسان عظیم ہے۔ اسد شیرازی لفظوں کا جادوگر تھا، اور آج وہ ملکہ تگین کو مسخر کرنے کے لیے اپنی تمام تر ساحرانہ قوتیں استعمال کر رہا تھا۔ اب میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس سرزمین کے دن پھر جائیں گے اور اہل غزنی کی تقدیریں بدل جائیں گی۔ خدا امیر کی عمر دراز کرے اور زندگی کے اس مشکل ترین مارکے میں ہر مرحلے پر ثابت قدم رکھے۔ اسد شیرازی نے ایک طویل اور اثر انگیز تقریر کی تھی، جسے سن کر ملکہ تگین بہت زیادہ متاثر ہوا اور دربار کے گوشے گوشے سے آمین کی صدائیں ابھرنے لگیں۔ پھر جب درباریوں کی آوازوں کا ہیجان ختم ہوا تو اسد شیرازی نے دروازے کی طرف اشارہ کیا، جہاں اس کا ایک خدمتگار ایک خوان اٹھائے کھڑا تھا۔ اہل دربار کی نظریں بھی اس طرف اٹھ گئیں جدھر اسد شیرازی اشارہ کر رہا تھا۔ اپنے آقا کا اشارہ پاتے ہی خدمتگار ادب کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتا ہوا آگے بڑھا اور ملکہ تگین کے روبرو پہنچ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ خدمتگار کے دونوں ہاتھ آگے کی طرف پھیلے ہوئے تھے اور گردن جھکی ہوئی تھی۔ ملکہ تگین نے پہلے خدمتگار کی طرف اور پھر اسد شیرازی کی جانب حیرت سے دیکھا۔ امیر کی جنبش کے ساتھ ہی اسد شیرازی آگے بڑھا اور اس نے اپنے ہی ملازم کی طرح جھک کر خوان پر پڑا ہوا سرخ ریشمی کپڑا ہٹا دیا۔ وہ سونے کا بنا ہوا ایک خوان تھا جس میں قیمتی ہیرے جواہرات جگمگا رہے تھے۔ اہلان دربار کی نگاہیں ہیروں کی چمک سے خیرہ ہو گئیں اور ملکہ تگین نے چونک کر اپنے وزیر مملکت سے پوچھا، اسد شیرازی، یہ کیا ہے؟ امیر عالی مقام کے لیے ایک حقیر سی نظر۔ اسد شیرازی کی گردن کا خم کچھ اور نمایاں ہو گیا تھا۔ ملکہ تگین کچھ دیر ان قیمتی اور نایاب ہیروں کو دیکھتا رہا اور پھر ایک پر اثر انگیز لہجے میں کہا، اسد شیرازی، تمہاری یہ پیش کردہ نظر بہت قیمتی اور منفرد ہے۔ نہیں امیر ذی یافتہ، آپ کے منصب ذات اور شان جبروت کے سامنے پتھر کے ان ٹکڑوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسد شیرازی کی جادو بیانی اپنے عروج پر تھی۔ محض تمہارا انکسار ہے، ورنہ ہم پتھر کے ان ٹکڑوں کی قیمت کو خوب پہچانتے ہیں۔ ملکہ تگین نے ستائشی نظروں سے اسد شیرازی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر امیر محترم کی نظروں میں میرے پیش کردہ ان حقیر پتھروں کی اتنی قیمت ہے تو میں اپنی زندگی پر نازا ہوں کہ ایک جوہر شناس انسان نے میرے جذبوں کو شرف قبولیت بخشا۔ اسد شیرازی بہت سیر انگیز گفتگو کر رہا تھا کہ پتھر کے چند ٹکڑے ہوں یا میری ناکارہ زندگی، دونوں امیر کی امانت ہیں۔ جب بھی مجھے حکم دیا جائے گا اپنی دولت اور زندگی فرما روائے غزنی کے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔ ہمیں یقین ہے، ہمیں یقین ہے۔ ملکہ تگین کی باروب آواز ابھری، اسد شیرازی، مملکت غزنی کے ساتھ تمہاری وفاداریاں ہر شک و شبے سے بالاتر ہیں۔ اسد شیرازی نے کھڑے ہو کر ملکہ تگین کا شکریہ ادا کیا اور پھر امیر کا حکم پاتے ہی اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ اسد شیرازی کی نشست سبکتگین کی نشست کے قریب تھی۔ سبکتگین بہت دیر سے اسد شیرازی کی منافقانہ گفتگو سن رہا تھا اور دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ جب اسد شیرازی قریب آ کر بیٹھا تو اس نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اسد شیرازی کے چہرے پر آسودگی کا ایک گہرا رنگ ابھر آیا اور وہ سبکتگین کی قلبی اذیت سے لطف اندوز ہونے لگا۔ ملکہ تگین کی قربت حاصل کر لینے کے بعد اسد شیرازی بہت زیادہ مطمئن نظر آ رہا تھا۔ اب اگر سبکتگین امیر غزنی کو اس کے خلاف بھڑکانے کی کوشش بھی کرتا تو اسے ناکامی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس خیال نے اسد شیرازی کے دل و دماغ پر سرشاری کسی کیفیت طاری کر دی تھی۔ ملکہ تگین ایک ترک سردار تھا۔ اپنے ذاتی کردار کے اعتبار سے وہ انتہائی پرہیزگار اور منصف مزاج انسان تھا۔ اس نے کئی جنگیں لڑی تھیں اور ان میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی تھیں۔ اس کی بے خوفی اور شجاعت کے بہت سے قصے مشہور تھے۔ زہد و تقویٰ کے سبب ملکہ تگین کے چہرے پر معصومیت بھی تھی اور شاہانہ جاہ و جلال بھی۔ جب کوئی مظلوم انسان اس کے دربار میں داخل ہوتا تو امیر کا چہرہ دیکھ کر محسوس کرتا کہ وہ ایک انتہائی شفیق و مہربان شخص ہے۔ اس کے برعکس جب کوئی ظالم یا ستمگر ملکہ تگین کو دیکھتا تو شدت خوف سے کانپنے لگتا۔ غرض بہت سی صفات نے اسے غزنی کے تخت تک پہنچایا تھا۔ ملکہ تگین کے اقتدار میں آتے ہی سبکتگین نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا تھا، میری نظروں میں آپ کی وہی حیثیت ہے جو امیر ایلب تگین اور امیر ابو اسحاق کی تھی۔ اگر اس مملکت کی حفاظت میں اور اسلام دشمنوں سے جنگ کرنے میں میری جان بھی چلی جائے تو یہ ایک حقیر ترین قربانی ہوگی۔ ملکہ تگین نے جواب دیا تھا کہ سبکتگین، تمہیں اپنے جذبوں کے اعلان کی ضرورت نہیں۔ میری آنکھوں میں تمہاری جانکاریوں کے بہت سے مناظر محفوظ ہیں۔ پھر جب اسد شیرازی نے اپنی وفاداریوں کے سلسلے میں لافزنی کی تو ملکہ تگین نے بھی وزاداری اور مروت کی رسم نبھائی اور اس کے بلند و بانگ داموں کی نفی نہیں کی، مگر دل سے وہ اسد شیرازی کی نمائشی شخصیت کو پسند نہیں کرتا تھا اور اسد شیرازی سمجھ رہا تھا کہ اس نے بڑی آسانی سے ملکہ تگین کو شیشے میں اتار کر اپنے مستقبل کو محفوظ کر لیا ہے۔ اب وہ بڑے اطمینان سے سبکتگین اور محمود کے خلاف نئی سازشوں کے خاکے بن رہا تھا۔
مگر ابھی تک اسے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اب محمود 4 سال کا ہو گیا تھا۔ ایک دن سبکتگین اسے لے کر نظام شاہ کے پاس پہنچا۔ شیخ، میری دلی خواہش ہے کہ محمود آپ کی نگرانی میں اپنی مذہبی تعلیم کا آغاز کرے۔ نظام شاہ نے محمود کو اپنی گود میں بٹھا لیا اور بہت دیر تک اسے پیار کرتے رہے، پھر آہستہ سے کہا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ محمود نے رک رک کر یہ الفاظ ادا کیے اور سبکتگین کو محسوس ہوا کہ مسجد کی پوری فضا ایک عجیب و غریب خوشبو سے مہک اٹھی ہے۔ بس یہ کافی ہے۔ نظام شاہ علیہ الرحمٰن نے سبکتگین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، قصر شاہی اور اس کی مسجد کے درمیان بہت فاصلہ ہے، میں تمہارے محل میں جا نہیں سکتا اور تم روزانہ یہاں آؤ گے تو تمہارا وقت برباد ہوگا، اس سے درباری علماء کی نگرانی میں محمود کی تعلیم جاری رکھو۔ نظام شاہ کا انکار سن کر سبکتگین بہت اداس ہو گیا تھا، مگر اسے مجبوراً ایک مرد قلندر کا یہ فیصلہ قبول کرنا پڑا۔ پر سبکتگین نے رخصت کی اجازت چاہی تو خود نظام شاہ اسے چھوڑنے کے لیے مسجد کے دروازے تک آئے۔ ایک بار پھر محمود کو گلے سے لگایا اور اس کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہوئے بولے، جاؤ میرے بت شکن جاؤ، اللہ تمہیں اپنی امان میں رکھے۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا۔ جب محمود 5 سال کا ہوا تو سبکتگین نے اس کی فوجی تربیت شروع کر دی۔ اب وہ مذہبی تعلیم کے ساتھ شہ سواری اور شمشیر زنی کا فن بھی سیکھ رہا تھا۔ سبکتگین نے محمود کی جنگی تربیت کے لیے ماہر شاہ سواروں اور شمشیر زنوں کا انتخاب کیا تھا۔ انہی شاہ سوار استادوں میں ایک ترک شاہ سوار ارزق بھی شامل تھا۔ اسد شیرازی سے اس کے قریبی تعلقات تھے، وہ اکثر وزیر مملکت کے گھر آیا جایا کرتا تھا۔ اس دوران ارزق ارمغانہ کے عشق میں مبتلا ہو گیا اور جب وحشت دل حد سے بڑھی تو ایک دن اس نے اسد شیرازی سے صاف صاف کہہ دیا، میں تمہاری بیٹی ارمغانہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ارزق کی بات سن کر اسد شیرازی سناٹے میں آ گیا۔ اس نے چاہا کہ وہ اس ادھیڑ شاہ سوار کو ذلیل کر کے اپنے گھر سے نکال دے، مگر ایک فتنہ انگیز خیال نے اسد شیرازی کو چونک جانے پر مجبور کر دیا۔ پھر وہ سنبھلا اور ارزق سے مخاطب ہو کر بولا، اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو ارمغانہ کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ میں اسے حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔ ارزق بہت زیادہ جذباتی نظر آ رہا تھا، اور اگر میں اپنے مقصد میں ناکام ہو جاؤں تو پھر ارمغانہ کی جان بھی لے سکتا ہوں۔ ارزق کی وحشت دیکھ کر اسد شیرازی لرز گیا۔ کیا تو محمود کو قتل کر سکتا ہے؟ یکایک اس کے ذہن میں بجلیاں سی کڑکنے لگیں۔ محمود تو کیا، میں اس کے باپ سبکتگین کو بھی قتل کر سکتا ہوں۔ ارزق ہذیانی انداز میں گفتگو کر رہا تھا، اگر میرے راستے میں امیر ملکہ تگین حائل ہوا تو میری تلوار اس کا لہو چاٹنے سے بھی باز نہیں رہے گی۔ ارزق کی وحشیانہ گفتگو سن کر اسد شیرازی کی عجیب سی حالت ہو گئی تھی۔ کبھی اسے اپنے پورے جسم میں سنسنی کا احساس ہوتا، کبھی خوف کی ایک تیز لہر اٹھتی اور کبھی دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو جاتی۔ اسد شیرازی نے تو ارزق سے پیچھا چھڑانے کے لیے ایک عام سا سوال کر دیا تھا کہ وہ ارمغانہ کے لیے کیا کر سکتا ہے۔ اسد شیرازی کا خیال تھا کہ وہ اس کے سوال کے جواب میں دنیا کے دوسرے عاشقوں کی طرح روایتی سا جواب دیتے ہوئے کہے گا، میں ارمغانہ کے لیے آسمان کے ستارے توڑ کر لا سکتا ہوں، یا سورج کو زمین پر اتار سکتا ہوں، یا پھر زیادہ سے زیادہ اپنی جان دے سکتا ہوں۔ مگر ارزق کا جواب تو تمام عاشقوں کے جواب سے یکسر مختلف تھا۔ اسد شیرازی کو ارزق کی موجودگی سے ڈر محسوس ہونے لگا تھا۔ اس نے ترک شہ سوار کے سامنے بھی اپنی فطری عیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میں تمہارے جذبات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں ارزق، مگر پھر بھی مجھے اس سلسلے میں ارمغانہ کا اندیا لینا پڑے گا۔ اس کا وقت گزر چکا وزیر محترم، ارزق نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا تھا۔ وہ ایک تند خو انسان تھا۔ اسد شیرازی دیکھ رہا تھا کہ گفتگو کرتے وقت بار بار اس کے جبڑوں کی ہڈیاں ابھر آتی تھیں۔ اگر آج میں آپ پر اپنی فطرت ظاہر کر دوں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ ارزق نے خلاف ادب اونچی آواز سے کہا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ غزنی کے وزیر مملکت سے نہیں، کسی کمزور حیثیت کے کام سے انسان سے مخاطب ہو۔ میری 2 عادتیں ہیں، ایک یہ کہ میں اپنی خواہشات کے سلسلے میں انکار سننے کا عادی نہیں ہوں، دوسرے یہ کہ میں جس چیز کو چاہتا ہوں حاصل کر لیتا ہوں، اور اگر کسی وجہ سے وہ چیز میری ذاتی ملکیت نہیں بن سکتی تو پھر میں اس چیز کو ہی نیست و نابود کر دیتا ہوں۔ اب بھی اگر آپ ارمغانہ سے گفتگو ضروری سمجھتے ہیں تو شوق سے کیجیے۔ یہ کہہ کر ارزق اٹھا اور بے تکلفانہ انداز میں اسد شیرازی سے مصافحہ کر کے چلا گیا۔ اسد شیرازی کو سکتہ سا ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی زندگی میں ایسا نازک موڑ بھی آ سکتا ہے۔ اسد شیرازی اور ارمغانہ نے ارزق کے جنون کو اپنا مہرہ بنا لیا، یا یہ دونوں خود ارزق کے جنون کی بھینٹ چڑھ گئے۔ داستان میں آگے کیا ہوا، دلچسپ حقائق جاننے کے لیے اگلا حصہ ملاحظہ فرمائیے۔